बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। सूरह हुजुरात का तफसीर स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कहेंगे, उसके बाद आयत बायत इसकी तफसीर होगी। सूरह हुजुरात जो है, पहले इसका नाम जो है हुजरतुन, ये वाहिद है, उसका जमा आता है हुजुरात, हुजरात, हुजुरात, मैंने तीन का है इसकी प्रोनाउंसिएशन तीन। एक है हुजुरात, हुजरात, हुजरात, तीनों इसके सही है, क्योंकि जो हुजरतुन है ये फ़ुअलतुन के वज़न पर है, और इस फ़ुअलतुन के तीन जमा आते हैं, तीन किस्म के। कभी आते हैं फ़ुअलातुन, 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 यानी मैंने जीम पे दमा, फतह और जज़म, तीनों इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसलिए कभी हुजुरात, हुजरात, हुजुरात, तीनों सही है। आगे आएगा उस पर भी उस वक्त कहेंगे, ये कुछ किरातों में भी इस्तेमाल हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो सूरतुल हुजुरात है ये मदनी सूरा है, मदनी सूरा। तो ये क्या मदनी सूरा क्या होता है, मुख्तसर इसके बारे में कहेंगे। मक्की सूरा, जो सूरा है कुरान के 114 सूरा, इनको तकसीम किया गया है, या तो मक्की सूरा या मदनी सूरा है। मक्की सूरा और मदनी सूरा किसे कहते हैं? हमें पता है रसूलुल्लाह जब 40 साल के थे तो नबी रसूल बने। उसके बाद उन्होंने 13 साल नबूवत के बाद 13 साल मक्का में गुजारे। उसके बाद उनको हिजरत करनी पड़ी। हिजरत यानी मक्का से मदीना जाना पड़ा, और जब वो मदीना गए वहाँ फिर 10 साल उन्होंने गुजारा, उसके बाद उसकी फौत हो गई। तो मक्का में कितने साल रहे? 13 साल, मदीना में 10 साल। जो ये हिजरत करनी पड़ी उसको, इसी को रख के कि हिजरत के बाद जो नाजिल हुआ, चाहे फिर वो मदीना में था, मदीना से बाहर था, मक्का वापस आए एक दिन के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हिजरत से फ़र्क पड़ता है। हिजरत उन्होंने की, उसके बाद जो नाजिल हुआ उसको हम मदनी सूरा कहते हैं, और हिजरत से पहले जो सूरा नाजिल हुए उसको मक्की सूरा कहते हैं। इसलिए कहते हैं मक्की सूरा क्या है? मा नज़ल मिनल कुरान अला नबी, जो नाजिल हुआ रसूलुल्लाह पे क़ब्ल हिजरा इलल मदीना, क़ब्ल हिजरत इलल मदीना, मदीना हिजरत करने से पहले। फिर चाहे वो व इन नज़ल बिग़ैर मक्का, चाहे वो मक्का से बाहर भी रहे। हाँ, इसी तरह मदनी जो मदीना हिजरत के बाद नाज़िल हुई। अब ये जो सूरा है ये मदनी सूरा है, यानी उन्होंने हिजरत की, वो मदीना में थे, हिजरत के बाद ये नाज़िल हुई, और ये नाज़िल हुई थी 9 हिजरी में, 9 हिजरी में नाज़िल हुई थी। और इसके 18 वर्सेस हैं, 18 आयतें हैं इसकी। और अगर अब जब हम तफसीर देखते हैं, इस तफसीर में हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं ये मसानी है, कहते हैं ये मसानी में से है। ये जो सूरह हुजुरात किस में है? मसानी। वो क्या होता है मसानी? चूँकि उलूमुल कुरान में सारे आते हैं, हम यहाँ हल्का हल्का इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सुनन दारमी हदीस नंबर 3353 में है कि कुरान जो है इसको तकसीम किया गया है 4 चीज़ों, 4 में। एक को कहते हैं सबउन तुवल, सबउन तुवल, दूसरा वल मीन, तीसरा मसानी, चौथा मुफस्सल। तो 4 चीज़ें। सबउन तुवल जो है इसमें 7 सूरा आते हैं। सूरह बकरा तवील है, फातिहा को छोड़ के उसको माना जाता है इंट्रोडक्शन है। तो सूरह बकरा से लेकर होना चाहिए सूरह अनफाल तक 7 आते हैं ना। तो मगर इसमें तौबा भी आता है, क्योंकि तौबा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, लिहाजा इसको माना जाता है अनफाल और तौबा एक ही सूरह है इस हिसाब से। तो लिहाजा सूरह बकरा से लेकर सूरह अनफाल, सूरह तौबा तक जितने सूरह 7 आते हैं हमारे इस हिसाब से, वरना 8 हैं, 7 सूरह आते हैं, तो इनको बोलते हैं सबउन तुवल। क्यों? क्योंकि ये तौरा के साथ जैसे तौरात में अहकाम ज़्यादा थे, इनमें अहकाम ज़्यादा है, तो इस वजह से तकसीम की है। दूसरी तकसीम है मीन। मीन, इसमें इन सूर में जो मीन हैं, जो सूरह नंबर 10 से लेकर सूरह नंबर 35 तक है, इनको मीन कहते हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह की प्रेज़ ज़्यादा है,
حمد زیادہ ذکر ہے ان میں، اس لیے ان کو ایسے کہتے ہیں. تو لہٰذا دوسری تقسیم ہے سورہ نمبر 10 سے لے کر سورہ نمبر 35 تک. اس کے بعد مثانی جو زبور سے ملتا ہے ان میں، اس میں سورہ نمبر 36 سورہ یاسین سے لے کر سورہ حجرات تک 49. تو لہٰذا میں نے یہی کہا سورہ حجرات کس میں ہے؟ مثانی میں سے. تو مثانی کیا ہے؟ سورہ یاسین سے لے کر چیپٹر نمبر 36 سورہ حجرات چیپٹر نمبر 49. اس کے بعد چیپٹر نمبر 50 سے لے کر باقی جتنے بھی ہیں 114 ان کو مفصل کہتے ہیں. یہ صرف تقسیم ہے، اس میں ڈیٹیل نہیں جا سکتے مفصل کیونکہ ہے مثانی، تو وہ ہم اس میں یہاں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے مثانی اس میں ہے. سورہ حجرات کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے سورۃ الآداب. سورۃ الآداب، سورۃ الآداب کیونکہ اس میں ادب کے بارے میں زیادہ ہیں، جس کو مطلب عربی تمیز نہیں، جو ہم تمیز کہتے ہیں اردو میں، وہی ادب، اس کے بارے میں زیادہ ہے. تو اسی ادب کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ جب ڈیلیگیشنز 9 ہجری میں زیادہ آتے تھے، الگ الگ ڈیلیگیشنز آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، مطلب ایک محلہ آتا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے. وہ اس کو عام انسان ہی سمجھتے تھے. تو لہٰذا اس حساب سے سورہ حجرات نازل ہوا جس میں پورے ادب کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایک قول ہے عبداللہ ابن مسعود کا، انہوں نے کہا اذا سمعت اللہ یقول، جب بھی آپ سنو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو انہوں نے کہا تو غور کیا کرو، کیونکہ اس کے بعد فإنہ خیر یأمر بہ او شر ینہی عنہ، یا تو اس کے بعد اچھا ہوگا جو آپ کو حکم ہے، یا یہ برا ہوگا جس سے آپ کو دور رہنا ہے. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کیا ہوگا؟ تو بھلائی کی طرف دعوت ہوگی یا برائی سے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس سورہ میں 5 بار یہ آیا ہے. سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا 5 بار آیا ہے. جیسے آیت نمبر 1 میں آیا ہے، آیت نمبر 2 میں آیا ہے، آیت نمبر 6 میں آیا ہے، آیت نمبر 11 میں آیا ہے، اور آیت نمبر 12 میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اب اور ایک چیز اس میں جو ہے، جو آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ہم مختصر کہیں گے، اس کے بعد ڈیٹیل میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس میں جو کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جو حق ہے، اس آیت میں حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، یعنی کہ ان کے ریلیٹڈ ادب ہیں. کیا ادب ہے؟ کہ آپ ان کے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول نے کوئی بات کہی ہے کرنے کے لیے، کوئی بات کہی ہے نہیں کرنے کے لیے، اس کے آگے نہیں جا سکتے. وہ آگے پڑھیں گے تو یہاں کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. اس کے بعد دوسرا یا ایھا الذین جو دوسری آیت میں ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں پہ جو ہے یہاں رسول اللہ کا صرف حق ہے، اللہ کا نہیں ہے. پہلے کس کا ہے؟ دونوں کا. اس آیت میں کیا ہے؟ جب دوسری بار یا ایھا الذین آمنوا کیا انہوں نے کہا کہ اللہ، جب اللہ کے رسول جو ہیں آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو. فی الحال یہ ہے، مطلب صرف رسول کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں نہیں ہے، صرف رسول کے بارے میں. اس کے بعد آپ پھر سے دیکھو گے آیت نمبر 6 میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہاں بلیورز مومنوں کے بارے میں ہے کہ مومن جب ہیں ایک جگہ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے فاسق آئے، اس میں سے فاسق آیا پریزنٹ ہے اس میں، تو کیا کرنا ہے؟ پہلے اللہ اور اس کے رسول کا، دوسرا کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرا مومنوں کا ہے. ان کو کیا کہا گیا؟ اگر آپ کے گروپ میں کوئی فاسق آتا ہے یا بیٹھا ہے اور انہوں نے کچھ بات کہی ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ مومنوں کے بارے میں آپس میں، مومنوں کے بارے میں. اس کے بعد آیت نمبر 11 ہے، اس میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم.
ٹھیک ہے. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. تو یہاں آیا ہے جب مومن اکٹھے ہوں گے آپس میں تو ایک دوسرے کو وہ مذاق نہیں کر سکتے ہیں, برا بلا نہیں کہہ سکتے, جو بھی ہے, مگر مومنوں کو آپس میں ہے, آپس میں. تو یہ مومنوں کے بارے میں جب وہ اکٹھے ہوں گے. وہ ہے مومن کے بارے میں جب اس میں فاسق ہوگا, یعنی کہ پہلے فاسق کی بات کو الگ کریں گے, پھر مومن بچے. تو مومنوں کو جب آپس میں بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے, تو وہ آپس میں ایسی ایسی باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت نمبر 12 اس میں ہے پھر سے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. تو آپ اس میں کس کے بارے میں, ایمان والوں کے بارے میں, یہاں پھر سے بلیور کے بارے میں. مگر کب؟ وہ کہتے ہیں جب یہ بلیور آپ کے پاس بیٹھا تھا, اب یہ جا رہا ہے کہیں پہ واپس, اس میٹنگ سے باہر جا رہا ہے, تب آپ اس کے بارے میں اچھا ظن رکھا کرو, برا ظن مت رکھا کرو, اور اس کے پیچھے پھر جاسوسی مت کیا کرو. ابھی اکٹھے بیٹھے تھے, اب نکلا, جاسوسی مت کیا کرو, ان کے غیبت مت کیا کرو, ان کے ایبسنس میں غیبت مت کیا کرو, جاسوسی مت کیا کرو, اور اچھا ظن رکھا کرو ان کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے 5 12 ہیں, تو 5 میں الگ الگ کس کس چیز کے بارے میں ان کا یہ بتایا گیا. اس کے بغیر کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کبھی 2 نصیحتیں ہیں, 2 4 نصیحتیں, وہ ہم آیتوں میں دیکھیں گے. اس کے بعد اور 1 2 چیزیں نصیحتیں اس میں, یعنی کہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کچھ نہ کچھ نصیحت ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. مگر اور 2 آیتیں ہیں جن میں اور نصیحتیں 2 ہیں, یا ان میں یا ایھا الذین نہیں ہے مگر نصیحت ہیں. جیسے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. یہ مومن آپس میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو کیا کرنا چاہے, وہ اس کے بارے میں ہے. تو نصیحت ہے مگر یا ایھا الذین میں نہیں ہے. اور ایک ہے انما المؤمنون اخوۃ, آپ لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو مومن. تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن, تو کس کے بارے میں ایسا.